सच्ची बात है, बड़ी मुश्किल है किसी को, किसी ख़ास तबके गवर्नमेंट को किसी ख़ास तबके के एंटी कहना या दुश्मन कहना, लेकिन जो गंदम में किसानों के साथ हुआ और उसके बाद अभी आलू में जो कुछ हो रहा है, इस सारे के होते हुए बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट एंटी किसान है, ये एंटी ज़राअत है, एंटी खुराक है। और उसके बाद अभी तक हमें वो सदमा भूला नहीं था, तो इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया, सबसे बड़ी एंटी स्टेट एक हरकत कर दी। वो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा आदमी, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे बड़ा सियासतदान और सबसे बड़ा स्टेट्समैन, उसके ऊपर टार्चर किया गया। वो ना सिर्फ ज़हनी था बल्कि जिस्मानी भी था। पुराने दौर में 1215 से पहले, मैग्ना कार्टा से पहले सुना करते थे कि लोग बागियों की, लोग मुखालफिन की, लोग मफतूआ इलाके के बादशाहों की आंखों में सलाइयाँ फेर देते हैं, ये सुना करते थे, लेकिन यकीन कभी नहीं आया। अब हमने अपनी आंखों से देख लिया, ना ये मुखालफ स्टेट थी, ना वो मुल्क दुश्मन था, ना वो बागी था, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सबसे बड़ा अलंबरदार है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सबसे बड़ा अलंबरदार, पाकिस्तान के आइन और कानून पे अमल दरामद करने वाला, उस पे ज़हनी और जिस्मानी टार्चर करके और उसकी आँख को दानिस्ता तौर पर ज़ाया किया गया। इस गवर्नमेंट में इस तरह के गैर ज़िम्मेदार और जालिम किस्म के, नालायक और करप्ट किस्म के वज़ीर हैं कि पहले इमरान खान के जब गोली लगी तो गोलियां मारने के बाद कुछ लोग इस्तेज़ाई अंदाज में लंगड़ा कहते थे। अब क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? स्टेट को शर्म आनी चाहिए कि आज तक उन पे होने वाले हमले के मुजरम पकड़े नहीं गए, मुलज़म पकड़े नहीं गए, किसी को सज़ा नहीं हुई, और अब ये दूसरा काम हो गया। मैं समझता हूँ 25 करोड़ लोगों के दिलों में जो आपके लिए गुंजाइश थी, वो आप गुंजाइश ख़त्म करते जा रहे हैं। इन लोगों के दिलों में आपके लिए कोई जगह नहीं रही, स्पेस तो आपके लिए वैसे सोसाइटी में नहीं रही, इज़्ज़त तो आपकी वैसे नहीं रही, जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो आपने काम कर दिया, लेकिन अब आप ज़ाती दुश्मनी पे चले गए। मैं समझता हूँ कभी किसी स्टेट्समैन को ये ज़ेब नहीं देता, किसी आइन और कानून का नाम लेने वाली ऐसा मुल्क जिसमें सेनेट हो, जिसमें कौमी असम्बली हो, जिसमें सूबाई असम्बलियाँ हों, जिसमें अदालतें हों, जिसमें पूरा इंसाफ का सिस्टम हो, उन सारों के होते हुए ये हो जाए, ये बड़ी अजीब बात है। ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसके अगले नताइज क्या होंगे? सादा नहीं होंगे। चीज़ें इतनी सादा नहीं रही, अब चीज़ें अब सादा नहीं रहीं, चीज़ों को सादगी से बाहर निकाल रहे हैं आप, पेचीदा करते जा रहे हैं आप, और इतनी पेचीदा चीज़ें कंट्रोल फिर नहीं होती, फिर किसी के पास में उनका अल्टीमेट आउटकम किसी के पास में नहीं रहता। आप चीज़ों को जा रहे हैं, आउटकम किसी के पास में नहीं है। समझता हूँ भी अगर किसी में कोई अकल है, किसी में कोई विज़डम है, किसी में कोई नेकी का कतरा बचा हुआ है, तो पीछे हट जाएं, इन हरकतों से बाज आ जाएं। इमरान खान का हक है कि उसका इलाज किया जाए, इमरान खान का हक है कि उसको इंसाफ दिया जाए, इमरान खान का हक है कि जो आपने उसको अगवा किया हुआ है उसे से निकाला जाए, और इमरान खान का हक है कि जो आपने उसे किया है उससे माफ़ी मांगी जाए। इमरान खान का हक है कि जो आपने उसका मैंडेट चोरी किया है वो वापस करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी बाद में है। पहले मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और एक पाकिस्तानी शहरी के जो भी बुनियादी हकूक़ हैं उसकी जो कल बदतरीन धज्जियाँ उड़ाई गई, कल तो नहीं, ये 4 महीने पहले का ये अंधोनाक वाक़या, जिसमें इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, इस मुल्क का वो लीडर जिसने हमेशा कानून की पासदारी की बात की, उसके इंसानी बुनियादी हकूक़ को जिस तरह से पामाल किया गया। देखें, मैं अडयाला जेल में ट्रायल में ख़ुद भी जाती रही हूँ। हमने जब भी खान साहब को, अगर उनको थोड़ा सा
ان کی فزیکل کنڈیشن کو اگر ہمیں اس پہ ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب بھی پوچھا انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں. بہنیں بالکل ٹھیک رو رہی ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے. میں خود اس چیز کی گواہ ہوں. لاسٹ میری جو ان سے ملاقات ہوئی تھی، بہت شدید حبس اور گرمی تھی، میں خود مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی. ان کی شرٹ بالکل پانی اس میں سے نچڑ رہا تھا، اور میرے سمیت ایک ہمارے شکیل نیازی صاحب ہیں میرے بھائی سائی وال سے، ہم سب نے کہا کہ خان صاحب آج آپ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے. تو مسکرا کے کہتے کہ نہیں، میں نے تو آج شرٹ بھی نہیں پہنی ہے، پسینے کی وجہ سے خراب ہو گئی، میں بالکل ٹھیک ہوں. اور اگر آج انہوں نے 4 مہینے پہلے آپ کو کہنا شروع کیا کہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، تو آپ لوگ بھلے فیملی سے ملاقات میں کہتی ہوں نہ کراتے، جو کچھ بھی تھا نہ کراتے، آپ ان کو ڈاکٹر تک رسائی آپ کو دینی چاہیے تھی. تو یہ جو ایک میں کہتی ہوں کہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر جس طرح سے خان صاحب کی ایک آنکھ کو ضائع کر دیا گیا ہے، اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور مجھے بڑی شرم سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ دنیا میں ہر کمیونٹی اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہے. کسان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ہر بیوروکریسی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. بیٹی بھائی تو ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دے تو دوسرے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے پرویز رشید آپ کو. جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ میرے کپڑے اتار کے مجھے ٹارچر کیا گیا تھا، تو کل آپ کی جو بےہودہ قسم کی جو سٹیٹمنٹ تھی، بہتر تھا کہ آپ اپنا منہ بند کر کے جواب دیے بغیر چلے جاتے. جو آپ ڈھٹائی سے، بے شرمی سے آپ کہہ رہے ہو کہ کیا کر لیں گے، کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب بھی مخلوق خدا اٹھتی ہیں نا، تو پھر ہیلی کاپٹر میں چڑھنے کا موقع نہیں ملتا. یہ میرا آپ لوگوں کو پیغام ہے. یہ جو آپ پتنگیں اڑا کے، یہ آپ لوگوں کی 2 وقت کی روٹی چھین کے، تو یہ جو آپ فیشن شوز کر رہے ہیں نا، نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ ہمارے لیے، ہم قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں عزت دار گھروں سے آئی ہوئی ہیں ساری، ہمارے لیے کہا تھا کہ یہ جو عمران خان کے جلسوں میں جو ناچ گانا ہوتا ہے نا، ہماری بیٹیاں ایسے نہیں کرتی. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو آپ کی ساری بیٹیاں، ساری عہدے دار بیٹیاں جو پنجاب کو جس طریقے سے چلا رہی ہیں، آپ کو شرم تو آتی ہوگی کہ آپ لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کچھ آپ لوگوں نے 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا ہے، شرم آنی چاہیے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی، میں خود ایک سیاسی عورت ہوں. آپ لوگ اس ملک کی عوام کے ساتھ کھیلتے کھیلتے، ایک آخری امید ہے، ایک آخری لوگوں کی امید کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں اس لیڈر کے ساتھ. آپ ذرا اندازہ کریں، آپ ذرا پبلک کی پلس دیکھیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں، میں کافی مہینوں سے، میں آپ کو پتہ ہے میں میڈیا پہ بات نہیں کرتی. آپ لوگ میرے آگے کیمرہ لے کے آتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نہیں بات کر سکتے. لیکن میں ساری رات، میرا بیٹا، میرا خاوند، ہم لوگ جینوئنلی زاروں قطار روتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. ہاں ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری زبان بندی ہے، لیکن خدا کو ہم نے جان نہیں دینی. کوئی خدا کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کھائیں. اس شخص نے اس ملک کو 3 کینسر ہاسپٹل دیے ہیں. میں اب میرا بیٹا آہل، ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے تمام وسائل ہیں، لیکن میرے بیٹے کا وہ 3 دن کا تھا، اس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا، ہم باہر ٹریول نہیں کر سکتے تھے. میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر اسی طرح زاروں قطار روتی تھی اور خان کو دعائیں دیتی تھی کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اگر یہ ہاسپٹل نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ آ رہی تھی لنڈن جانے کی، اس میں دیر ہو جانی تھی. میرے بیٹے کا یہاں پہ علاج ہوا. میں خان صاحب کی، اپنے بیٹے کی، جس کی زندگیاں جن کی بچانے کے لیے میری زبان بندی ہے، میں مقروض ہوں ان کی. آج میں ایک ماں کی حیثیت سے قرض اتارنے کی کوشش، تھوڑی سی معمولی سی کوشش کر رہی ہوں. میرا ماننا ہے کہ ہم ایز اے نیشن، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے خان صاحب کو، کہ خان صاحب، میں جب جیل میں ان سے ملتی تھی، مجھے یقین کریں مجھے رونا آتا تھا کہ ہماری قوم یہ لیڈر ڈیزرو نہیں کرتی. آلدو ہر گھر میں قربانی کی داستان ہے. ہم پرامن شہری ہیں اور ہمیں اندر سے، جیل سے بھی درس یہی ملتا تھا، جمہوری بات کرو. ہمیں تو کبھی میرے سامنے قرآن پاک لے کے آئے، میں حلف دوں گی کہ ہمیں کبھی خان صاحب نے انتشار کی، یہ جو 9 مئی ہمارے اوپر تھوپا گیا، جس کے سلسلہ میں آج بھی ATC کے باہر کھڑی ہوں، کبھی ہم نے اس کی پلاننگ نہیں کی، ہماری کبھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. اگر کوئی ثبوت ہوتے تو آ جاتے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں.
ہم آپ سے ایک پاکستانی ٹیکس پیئر کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے اپیل کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، خان صاحب کو جو علاج کی بنیادی سہولتیں ہیں یا جو ایک قیدی کی بنیادی سہولتیں ہیں وہ دی جائیں، ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے۔ مریم صاحبہ اس وقت جیل میں تھیں، جو بھی ڈرامہ تھا جو بھی تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا ڈرامہ تھا، یہی کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی کا پتہ لگے کہ کوئی بھی قیدی بیمار ہے تو اس کو علاج کی سہولتیں دی جانی چاہیے، ہم نے دی۔ ہم نے مریم کو جیل سے نکال کے باپ کی تیمارداری کے لیے جب وہ آئی تو پھر وہ کبھی جیل نہیں گئی۔ تو بشرا بی بی کو اور خان صاحب کو بالکل ایک پاکستانی شہری کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ملک کی تو روایت یہ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، ہم انڈیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فنٹاسٹک ٹی دی، جو کہ اچھا کیا، وہ چائے آج بھی ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ تو کیا ہم عمران خان کو صحت کی سہولتیں نہیں دے سکتے؟ ہم نے کلبھوشن یادو کو صحت کی سہولتیں یا جو بھی اس کے ایک قیدی کے رائٹس ہیں وہ ہم نے دیے۔ اس سے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اداروں کے آگے ہم سرخرو ہوتے ہیں۔ تو آج جو تمام انٹرنیشنل میڈیا ہے جب یہ ہیڈ لائن بنا رہا ہے کہ اس ملک کا سب سے پاپولر ترین لیڈر، سب سے زیادہ مینڈیٹ لینے والا لیڈر، اس ملک کا سب سے بڑا فلینتھراپسٹ، اس ملک کا سب سے بڑا ہیرو پلیئر، سب سے زیادہ پبلک سپورٹ والے بندے کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ملک اس کا فائدہ اس پہ باتیں کر رہا ہے، لوگ انٹرویو دے رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ابھی بھی یہ آئی اوپنر ہو شاید ہم سب کے لیے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ خان صاحب کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے، لیکن ملک کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے یہ جو پرویز رشید جیسے غدار میں ان کو کہتی ہوں، یہ ملک دشمن تم لوگوں نے جو تقریریں کی وہ خان صاحب نے نہیں کی، اس کی ساری ذمہ داری میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس پہ ڈالتی ہوں۔ وہ آ کے اپنی صفائی دیں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ کس نے کیا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کلیئر کریں، آپ لوگ اپنی صفائی دیں۔ منسٹر پریزن وہ آ کے بتائے، ہوم منسٹر بتائے، سی ایم بتائے، کیونکہ جیل جو ہے وہ پنجاب کے انڈر آتی ہے۔ وہ جیلر سے پوچھیں کہ اس نے کیوں خان صاحب کو بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے ان کو کیوں نہیں ہاسپٹل تک یا ڈاکٹر تک رسائی دی۔ یہ بہت بڑے سوال ہیں اور ان سوالوں کا پیچھا عوام نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ خان صاحب تو سرخرو ہو گئے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل ہر گھر میں ماتم تھا، ہر گھر میں رونا تھا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ قوم اتنی بزدل ہے کہ وہ ایسے ہی اس طرح کے معاملات کو جانے دے گی۔ اس سے پہلے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، خدا را اس چیز کو سمجھیں۔ جو عقل ہے، اگر کہیں تھوڑی سی بھی عقل باقی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھیں۔ انسانیت تو باقی نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھ لی ہے، لیکن اگر کہیں تھوڑا سا بھی آپ کو اپنے سروائیول کے اوپر اگر سوچنا چاہیے تو اس چیز پہ غور کریں، اور خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ یہ جو نواز اینڈ مریم اینڈ یہ جو ٹولہ ہے، کئیوں کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، کئیوں کی لنڈن ان کا ملک ہے، ہم نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں سرو کرنا ہے، یہ ان کے لیے میرا سوال چھوڑے جاتی ہوں کہ آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ آپ کب تک یہ گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھا کے پھریں گے؟ اس گند کے ٹوکرے کو اٹھا پھینکے۔ بہت شکریہ۔